अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिस्नर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इतवार 22 जनवरी, जोंकर स्ट्रीट, मलाका। वो इंसानों के हुजूम की दरमियान में सर झुकाए चल रही थी। पैर उठाती कहीं थी, वो पड़ता कहीं था। कभी जहन ये सोचने लगता कि वो अब क्या करे। कभी वो गुजरे वाक़यात को याद करने लग जाती। इसे वो दिन याद आया जब फातेह ने इसे तंबीह की थी। वो दुरुस्त कह रहा था, उसके एक लम्हे की खता इतना बड़ा नुकसान कर सकती थी। उससे कैसे हुई ये गलती। सब कुछ ठीक जा रहा था, हर चीज़ प्लान के मुताबिक जा रही थी। फिर वो कैसे एक लम्हे के लिए हर शे से गाफिल हो गई। चलते चलते वो एक दफ़ा फिर उसी कॉफ़ी शॉप के दरवाजे तक आ रुकी। बारिस्ता ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा के इस्तकबालिया अंदाज में अंदर आने को कहा। वो गुमसुम सी उसे देखने लगी, फिर अंदर दाखिल हो गई। क्या अब आप कुछ लेंगी? वो उसके करीब आके बोला। कुछ देर पहले वही था जिसके सामने वो रोई थी और फिर शॉप से बाहर निकल गई थी। बारिस्ता को अभी तक समझ नहीं आया था कि वो तन्हा उदास सी लड़की इतनी आम सी बात पे क्यों रोने लग गई थी। अलबत्ता अब वो बेहतर लग रही थी, आंखें खुश्क थीं और अंदाज गुमसुम सा था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दूर से सफ़र करके आई हूँ, अकेली हूँ, वो अटक अटक के कह रही थी। फिक्र ना करें, एक कप हमारे ऊपर है, आइए। वो उसे एक मेज़ तक ले आया, उससे मनपसंद कॉफ़ी पूछी और ख़ुद वापस काउंटर की तरफ चला गया जहाँ दो तीन गाहक आ खड़े हुए थे। वो शीशे वाले दरवाजे के साथ बैठी गुमसुम सी बाहर देख रही थी। बाग के सरसब्ज दरख्तों के दरमियान वो एजल और कैनवस सेट किए पेंट करती दिखाई दे रही थी। रंग के धब्बे उंगलियों और बाजुओं पे भी लगे थे। वो गर्दन झुकाए मुस्कुराते हुए रंग भर रही थी जब आहट पे चौंकी। सर उठाया तो देखा वो सामने से चला आ रहा था। आज उसने भूरा कुर्ता पजामा पहन रखा था, सियाह कुबा नदारुत थी। उसे देख के तो कान से मुस्कुराया। आप थके थके लगते हैं वली अहद बरोनाई। सन भाव को रवाना करके आया हूँ, साथ में शाही मौर्रख को वो सब भी लिखवाया है जो हमने किताब में पढ़ा था। सन भाव इज्जत से हमारी कहानी से अलग हो चुका है और साबित हुआ कि इस किस्से को एडम ने नहीं, मैंने किताब का हिस्सा बनाया था। तालिया ब्रश रखने लगी तो वो बेदिहानी से हाथ से फिसल गया। इन औजारों के साथ एहतियात किया करें शहजादी, आपकी ज़रा सी गलती किसी की जान ले सकती है। उसके अंदाज में जाने क्या था। तालिया ने चूक के उसे देखा। ओह प्लीज़ फातेह, मुझे अब इस किताब के एक लफ्ज़ पे भरोसा नहीं है। वो बुरा मान गई। मैं आपकी जान नहीं लूँगी, बेफिक्र रहें। मालूम नहीं क्या हकीकत है, क्या फसाना है। फातेह ने शाने उचकाए। वो इस बारे में नहीं सोचना चाहता था। आपने अपने इस्तीफ़े के बारे में क्या फ़ैसला किया? कुछ देर बाद वो दोनों साथ साथ भाग के दरमियान रविश पे चल रहे थे जब तालिया ने पूछा, मुझे नहीं मालूम, और हमारा रिश्ता, इसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम? उसने कह डाला बिना किसी तासुर के, स्पाट से अंदाज में। मगर फातेह के कदम रुक गए। वो उसकी तरफ मुड़ा और चूक के उसे देखा। मैं सोचता था ये आसान होगा ताल्लुक़ तोड़ना। उसका दिल ज़ोर से धड़का। इस्तीफ़ा देकर तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना आसान होगा। मेरे ऊपर से जिम्मेदारियों और ख्वाबों का बोझ ख़त्म हो जाएगा। मीडिया मुझसे जवाब तलबी नहीं करेगा। मैं जिसके साथ चाहूँ रह सकूँगा। एक पुरसुकून प्राइवेट लाइफ। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। वो वाकई दोनों के बारे में सोचता था। लेकिन तालिया ने सवालिया अब्रू उठाया। लेकिन अगर मैं अपने ओहदे पे कायम रहा तो मैं कैसे दुनिया को समझाऊंगा कि मेरी एक दूसरी बीवी भी है जो मेरी पहली बीवी की कातिल है? वो बरहमी से बोली। फातेह ने गहरी सांस ली। नहीं, जो मुझसे उम्र में 20 साल छोटी है और जो मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। आप लोगों से डरते हैं? उसे यकीन नहीं आया था। हाँ, अपने लिए नहीं, ना ही इस बात से कि असरा की मौत ताज़ा है या मेरे 2 बच्चे हैं। मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कह रहा था। तुम उस दिन दुरुस्त कह रही थी। अगर तुम मुझसे ताल्लुक़ के हवाले से तुम लाइमलाइट में आई तो मीडिया तुम्हें होम रेकर साबित करेगा। असरा के कत्ल का इल्ज़ाम सब कुछ सच लगेगा। वो तुम्हारी किरदार कशी करेंगे। वो तुम पे इतना कीचड़ उछालेंगे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। वो दुख से कह रहा था। तालिया चंद लम्हे उसकी आंखों को देखती रही। आप क्या चाहते हैं? तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी क्योंकि इस तरह सब तुम्हें कसूरवार कहेंगे। मुझे मालूम है मैंने क्या कहा था। वो तेज़ी से बोली।
کچھ اختلافات انسان رد کیے جانے کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تالیہ کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اسی لیے وہ انہیں جھپک نہیں رہی تھی۔ کوئی تالیہ مراد کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مسکرا کے بولا، اور ایک لمحے کے لیے اس کی ساری مسافتیں انجام کو پہنچیں، ساری ریاضتوں کا پھل مل گیا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے پانی کا قطرہ نکلا اور نیچے لڑک گیا۔ مگر ایک تو یہ مگر اس روز جو کچھ تم نے کہا، ان باتوں نے میرے لیے فیصلہ مشکل بنا دیا ہے، اور میں نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ وہ درختوں کے درمیان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ نہ رہنا ہوتا تو میں اپنی دنیا چھوڑ کے تمہارے لیے یہاں نہ آتا۔ اور تالیہ کو اپنے سارے جواب مل گئے تھے۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو کے مسکرا دی۔ لیکن آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے، یہ سب کہنا آسان ہو گیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اگر میں دوبارہ اپنے کیریئر کی طرف گیا تو تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ہو جائے؟ وہ ابھی تک مسکرا کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور تم میرے سب مسئلوں میں آخر تک میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے آپ سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر سارے ملیشیا میں کوئی آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہ ہو، تب بھی میں وہ واحد انسان ہوں گی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ کیا آپ کو اب بھی تالیہ کی ہمت پہ شک ہے؟ ہم اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ تمہارے اعصاب اسرا کے قتل کا الزام نہیں سہ سکے تھے۔ مگر میں نے سبق سیکھ لیا ہے، وہ میری غلطی تھی، اب میں اس کو نہیں دہراؤں گی۔ وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو اتنا عرصہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ گھوم کے اس کے سامنے آنے لگی جب ایک عجیب سی آواز آئی۔ زن سے ایک تیر قریبی درخت میں پیوست ہوا۔ تالیہ تیزی سے نیچے ہوئی۔ یکے بعد دیگرے تیر چل رہے تھے اور درختوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ چند لمحے کے لیے اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ فاتح اس کے ساتھ زمین پہ جھکا ہوا ہے، وہ اس کو نیچے رہنے کا کہہ رہا ہے اور پھر چلا چلا کے سپاہیوں کو بلا رہا ہے۔ عجیب خوف زدہ کر دینے والی گھڑی تھی وہ چہرے کے سامنے بازوں کی کینچی بنائے سر نواڑے بیٹھی رہی۔ 2 حملہ آور تھے آقا، سپاہیوں کے آتے ہی بھاگ گئے اور محل میں کہیں گم ہو گئے، یا کیا معلوم باہر نکل چکے ہوں۔ اس نے سر اٹھایا تو ارد گرد جھمکھٹا لگ چکا تھا۔ مراد راجہ کی پریشان اور غسیلی شکل سب سے پہلے نظر آئی۔ مراد نے ہاتھ سے اسے سہارا دیا تو وہ اس کے سہارے سے اٹھی، پھر اس کے کندھے سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ زہر میں بھجے تیر تھے۔ فاتح نے ایک تیر درخت کے تنے سے کھینچ نکالا اور پہلے اس کے پھل کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کے مراد کو۔ درختوں کے باعث وہ نشانہ نہیں لے سکے، اجلت میں لگتے تھے، مگر وہ ڈرانے نہیں مارنے آئے تھے۔ مجھے کوئی کیوں مارنا چاہے گا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اب تو ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے۔ کیا واقعی؟ فاتح ابھی تک تیر کے پھل کا معائنہ کر رہا تھا۔ مراد کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ فاتح نے اسے کوہنی سے تھاما اور اسے لیے محل کی طرف چل دیا۔ وہ پریشان لگتا تھا۔ وہ بھی قدرے شل سی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ انتہائی صدمے سے وہ سنبھل چکی تھی، لیکن تعجب ابھی تک برقرار تھا۔ مجھے کون مارنا چاہے گا؟ وہ ذہن مزید بیدار ہوا تو صبح کے سویرے کی طرح دماغ کے خانوں میں روشنی بھرنے لگی۔ ظاہر ہے وہ شخص جس کی گردن پہ تم نے چاقو رکھا تھا، وہ غصے سے بولا۔ اس کی کوہنی اس نے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کے چھوڑی تھی۔ اب تم یہیں رہو گی، اندر سپاہیوں کے حصار میں؟ وہ فکرمندی اور برہمی سے کہہ رہا تھا۔ ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق جا رہی ہے، ہم ذرا سی غلطی بھی نہیں افورڈ کر سکتے۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب محبت کو پا لینے کی امید بن جائے تو جان جانے کا خوف کتنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ بہت بہادر تھی، آج وہ ڈر گئی تھی۔ وہ مجھے نہیں مار سکتا، آپ فکر نہ کریں، اس نے فاتح سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ پلٹنے لگا جب وہ ایک دم بولی، اگر اس نے مجھے مار دیا اور میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو؟ وہ آہستہ سے پلٹا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ کیا تم کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتی؟ اگر میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ نہیں، مجھے ایسے نہ دیکھیں، میری بات سنیں، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ کہو۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے اور اس عہدے تک پہنچیں گے جو برسوں سے آپ کا خواب تھا۔ آپ ایسا کریں گے نا فاتح؟ وہ مشعلوں سے روشن قدیم راہداری میں کھڑے تھے، ان کے سائے دیوار پہ پڑ رہے تھے اور ماحول میں انجانا سا خوف در آیا تھا۔
میں اس دفعہ واپس لے لوں گا اور ہم تینوں ایک ساتھ واپس جائیں گے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ تسلی دلانے والے انداز میں کہہ کے فاتح نے اسے اندر جانے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ آدھی رات کو شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں مدھم بتیاں جلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ بستر پہ چت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، ذرا سی آہٹ پہ چونک چونک جاتی، تکیے تلے رکھے خنجر تک ہاتھ جاتا، پھر سر چٹک دیتی۔ دفتن وہ بستر سے نکلی، بال باندھے، چمڑے کے اونچے جوتے پہنے اور سر پہ شال لپیٹے کھڑکی کی طرف آئی۔ بنا آواز کے وہ باہر کود گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ استبل سے اپنا گھوڑا نکال رہی تھی۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکالا اور دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، سانس روک لی، خنجر تان لیا۔ اگر حملہ آور اس کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ تالیہ، وہ اکتا کے اسے آواز دے رہا تھا۔ فاتح کی آواز نے ایک دم خنجر پہ اس کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ اوٹ سے باہر نکل آئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ چوکھٹ پہ کھڑا تھا، کچھ فکر مند، کچھ خفا لگتا تھا۔ آستینیں موڑ رکھی تھیں اور ابرو بچھے ہوئے تھے۔ کیونکہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہیوں کو مامور کر رکھا ہے۔ تم کمرے سے نکلو گی تو مجھے خبر ہو جائے گی۔ پھر تاریک استبل پہ نظر ڈالی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ وہ مسکرا دی۔ چلیں گی میرے ساتھ؟ آپ کی کافی؟ وہیں بارسٹہ نے ایک دفعہ پھر کاؤنٹر چھوڑ کے اس کے پاس آیا اور میز پہ کافی سے بھرا کپ رکھتے ہوئے بولا تو تالیہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، پھر کپ کو۔ آپ کو کچھ اور چاہیے مادام؟ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے گمسم سے انداز میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ بارسٹہ واپس اپنی جگہ پہ آیا تو ایک دوسرے ویٹر نے اس کو خفگی سے کہا، ہم فری کافی صرف اس کسٹمر کو دیتے ہیں جس کی سالگرہ ہوتی ہے۔ تم نے خواہ اس لڑکی کو دے دی۔ اس نے کہا تھا اس کی سالگرہ ہے، وہ مدافعانہ انداز میں بولا۔ لڑکی کی میز قریب ہی تھی، اس نے بھی سن لیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھا اور پھیکا سا مسکرائی۔ یہ درست کہہ رہا ہے، آج میری سالگرہ ہے، میرا اس دنیا میں آنے والا دن۔ اور پھر سے گردن موڑ لی۔ دوسرا ویٹر عجیب سی نظروں سے اس لڑکی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں پہ واضح طور پہ خون لگا ہوا نظر آتا تھا، تازہ خون جو اب خشک ہو چکا تھا۔ وہ خون ہی تھا، رنگ نہیں۔ وہ بھی اب اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن دوبارہ سے پیچھے اس رات تک جانے لگا جب وہ دونوں ایک دفعہ پھر اسی قلعے کی طرف چلے آئے تھے۔ فاتح اتنا لمبا سفر خواہ مخواہ کرنے پہ ناخوش تھا، لیکن شہزادی کی بات ماننے کے سوا چارہ نہ تھا۔ قلعے کے صحن میں جلی بجھی لکڑیوں کا ڈھیر ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ دونوں ان سرد لکڑیوں کے پاس آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم آج کے واقعے سے ڈر گئی ہو؟ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تالیہ نے پلکیں اٹھائیں۔ تالیہ مرنے سے نہیں ڈرتی۔ پھر کس چیز کا خوف تالیہ کو سونے نہیں دے رہا تھا؟ اگر وہ تیر میرے بجائے آپ کو لگ جاتا تو میں کیا کرتی؟ فاتح نے چہرہ تعجب سے پیچھے کیا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تو تم میرے لیے فکر مند تھی۔ میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں تالیہ۔ میں نے آپ کو جادوئی سوئی سے مار دیا تھا، کیا میں واقعی اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہوں؟ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی۔ اوہو، وہ کتاب سچ نہیں بول رہی۔ مجھے اس دنیا سے بہت خوف آنے لگا ہے۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، کسی بھی بڑے نقصان سے پہلے۔ پلیز فاتح، میں نے وعدہ کیا ہے نا، ہم واپس ضرور جائیں گے۔ وہ اسے نرمی سے یقین دلا رہا تھا۔ اندھیر صحن میں وہ دونوں آج بھی اسی طرح بیٹھے تھے، لیکن آج درمیان میں آگ کا الاؤ نہ تھا، نہ حدت تھی، نہ روشنی، صرف سرد سا اندھیرا تھا۔ اب مجھے امید ملی ہے کہ میں اور آپ کبھی ایک ہو سکیں گے۔ میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ ہمارے ایک ہونے سے تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کریزی دنیا سے زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی۔ پھر قدرے شک سے اسے دیکھا۔ کیا آپ واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ رہو، کیونکہ مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں، اور میں اب تالیہ مراد کے بغیر اپنے مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اندھیر صحن میں بیٹھا فاتح بتانے لگا۔ اوپر آسمان پہ تارے اور چاند سب اکٹھے ہو کے دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ جب میں سب بھول چکا تھا اور تم صرف میری چیف آف سٹاف تھی، تب بھی تمہارے بغیر زندگی مشکل لگتی تھی، اور اب تو سب یاد آ چکا ہے۔ مثلاً کیا؟ اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں بنا کسی دقت کے فاتح کا چہرہ دیکھ سکتی تھیں۔ مثلاً یہ کہ میرا اور تمہارا رشتہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ زمانہ جو بھی ہو، زمین جیسی بھی ہو، فاتح رامزل تالیہ مراد کے بغیر نامکمل ہے۔ جو تم میرے لیے ہو تالیہ، وہ میرے لیے کبھی کوئی نہیں بن سکا۔ جو جگہ تمہاری ہے میرے دل میں،
وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکی۔ میں تمہارے لیے جو فانڈنس محسوس کرتا ہوں وہ فانڈنس؟ شہزادی نے ناگواری سے ابرو اٹھایا۔ صرف فانڈنس؟ آپ کو اپنے احساسات بس یہیں لگتے ہیں؟ شاید آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، شاید، ورنہ آپ کو اپنے احساسات کے درست نام معلوم ہوتے۔ اس نے مسکرا کے تالیہ کو دیکھا۔ یعنی آپ کو محبت ہوئی ہے شہزادی؟ جی مجھے ہوئی ہے، اور میں اتنی بہادر ہوں کہ سر عام اعتراف کر سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو فاتح نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، وہ چونکی، رنگ بدلا۔ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بات، کیسی بات، لیکن لبوں سے بس یہیں پھسلا۔ کب سے؟ قریباً 557 برس سے۔ چند لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہے۔ ایسے شخص کو وہ کیا کہے، ظالم یا… اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے لیے صرف فانڈنس محسوس کرتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے وان فاتح۔ تنک کے پیچھے سے بولی تو اس نے شانے اچکا دیے۔ اب وہ جھک کے لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا تھا، غالباً اسے آگ جلانی تھی۔ آپ واپس جا کے بدل تو نہیں جائیں گے؟ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں سب کچھ پھر سے بھول جاؤں گا؟ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کچھ بھول گیا تو ہم واپس اسکوائر ون پہ کھڑے ہوں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش ایڈم یہ سب بھول جائے۔ اس نے سب سے زیادہ تکلیف سہی ہے۔ وہ اب پنجوں کے بل بیٹھا آگ جلا رہا تھا۔ پہلے چنگاریاں جلیں، پھر یکایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ فاتح نے مسکرا کے پیچھے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے چونک کے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس سے وہ دیوار پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعجب سے اٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی تقدیر پوری کر رہی ہوں۔ فاتح نے ایک جلتی لکڑی الاؤ سے نکالی اور اسے بلند کیے تالیہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ دیوار کو شعلے نے مزید روشن کر دیا۔ تالیہ کے ہاتھ میں ایک موٹی نوکیلی سوئی تھی جس سے وہ دیوار پہ کھرچ کھرچ کے لکھتی جا رہی تھی۔ تاشا، جو شہزادیوں جیسی تھی، اس نے غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے ملاقہ کے لوگوں کی خدمت کی تھی پورے دل سے۔ اس نے دشمنی مول لی سلطان سے اور دوست بنائے عام لوگوں میں، اور بالآخر اس نے خود کو بھی آزاد کر دیا۔ نہ کردہ گناہوں کے بوجھ سے، ماضی کے غم سے، وہ اس حال میں گئی اس دنیا سے کہ وہ تیار تھی ہر الزام کا مقابلہ کرنے کے لیے بہادری سے۔ نظم مکمل کر کے اس نے سوئی نیچے کی اور پلٹی۔ کیا یہ عمارت ہمارے زمانے تک محفوظ رہے گی؟ اور یہ نظم بھی؟ فاتح کی محتاط نظریں اس سوئی پہ جمی تھیں۔ نہیں، میں نے صرف اسے خواب میں دیکھا تھا۔ ایسی کوئی عمارت ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ غالباً پرتگالیوں نے اسے بھی جلا دیا تھا، اور آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اس سوئی سے نہیں ماروں گی۔ آخر میں جل کے بولی۔ میں نے بطور باس تم سے کافی سخت کام لیے ہیں، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، وہ چوکنا سا کہہ رہا تھا۔ اف فاتح، یہ محض موٹی کڑھائی کی سوئی ہے، میں اس سے ابھی آگ میں پھینکتی ہوں۔ وہ واقع آگے آئی اور اس سوئی کو جلتے الاؤ میں پھینک دیا۔ وان فاتح نے گہری سانس خارج کی۔ آر یو شور تمہارے پاس ایسی کوئی دوسری سوئی نہیں ہے؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ میرے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ورنہ کیا معلوم میرے پاس ایسی کئی سوئیاں پڑی ہوں۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، اب مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے۔ وہ سر جھٹک کے کہتا آگے بڑھ گیا تو وہ ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ اگلا سارا دن خاموشی سے کٹا۔ لگتا تھا محل پہ موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب چپ چاپ اپنے کاموں میں لگے تھے۔ اگلے روز مراد راجہ اور مرحوم سلطان کے بیٹوں نے بغاوت کرنی تھی۔ یہ وہ بغاوت تھی جو مراد راجہ بہت عرصے سے تیار کر رہا تھا، اور اب بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی۔ تالیہ کو حکم تھا کہ وہ تہ خانے کی کال کوٹری میں ایڈم کے ساتھ رہے گی، اسی لیے وہ سر شام ہی وہاں چلی گئی تھی۔ وسط کمرے میں انگارے دہک رہے تھے اور کڑائی میں موجود مایا ابل رہا تھا۔ وہ ڈوئی ہلاتی، خلا میں دیکھتی، کسی سوچ میں گم تھی۔ کھلے بال شانوں پہ گر رہے تھے اور کان پہ ایک سوکھا پھول اٹکا تھا۔ ایڈم کمرے کے دوسرے کونے میں دیوار کے ساتھ فرش پہ بیٹھا تھا۔ گھٹنوں پہ کتاب رکھی تھی جس کو وہ دیے کی مدھم روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ گاہے بگاہے نظر اٹھا کے اسے بھی دیکھتا جو کسی خیال میں غرق نظر آتی تھی۔ آپ اداس کیوں ہیں؟ اب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ تالیہ نے نظروں کا رخ اس کی طرف موڑا، پھر ڈوئی رکھی اور دونوں ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرا دی۔ اور اگر پھر سے وہ سب کچھ بھول گئے؟ اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تسلی دینے لگا۔ کیا میں غلطی سے ان کو سوئی چبھو کے مار سکتی ہوں؟ چے تالیہ، چے تالیہ، ایڈم نے افسوس سے کہتے ہوئے کتاب رکھی اور لاٹھی کے سہارے اٹھا، پھر لنگڑا کے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور بیٹھا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر کوئی مر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔
اس نے دہل کے ایڈم کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے تمہاری دوا بالکل تیار۔ لیٹس فیس اٹ، وہ سنجیدگی سے بولا، ضروری نہیں ہے کہ دوا اثر کرے۔ اگر یہ ٹھیک نہ بنی یا اگر اس نے الٹا اثر کر دیا تو میں مر بھی سکتا ہوں۔ میں ہماری کہانی کا بیکار کردار ہوں جس کی سٹوری آرک ختم ہو چکی ہے۔ میرے کردار کے گرنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا۔ میرے کردار کے کرنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، اس لیے اگر کوئی خطرے میں ہے تو وہ میں ہوں، وان فاتح یا آپ نہیں۔ ایڈم، ہماری زندگی کوئی کتاب نہیں ہے اور تمہارے پاس اب بھی کرنے کے لیے بہت کچھ پڑا ہے۔ وہ تکلیف سے مسکرایا، بس یہی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے بغیر اکیلے ہوں گے، میں ان کی ساری زندگی کی کمائی ہوں۔ تم ان کے پاس ضرور جاؤ گے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گی؟ وہ آگے کو جھکا اور سادگی سے پوچھا۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ میرے ماں باپ کا خیال رکھیں گی؟ ان کو کبھی کسی معاملے میں مشکل نہیں پیش آئے گی، آئی پرومس۔ میں مالی معاملات کی بات نہیں کر رہا، وہ آزردگی سے بولا۔ جب بچے پاس ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر میں نہ رہا تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے کوئی بات کرنے والا ہمیشہ موجود رہے۔ آپ بس مجھ سے اتنا وعدہ کریں کہ آپ ان کے لیے وقت نکالتی رہیں گی۔ وقت وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ تالیہ نے سر ہلا دیا۔ سارے چکر اس وقت کے ہی تھے۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ دونوں چونک کے مڑے۔ فاتح اندر داخل ہو رہا تھا۔ تالیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آج تو بغاوت کی رات ہے، ایسے میں بندہ کا مشیر یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ میری لڑائی نہیں ہے، وہ شانے اچکا کے کہتا ان کے قریب آیا اور تیسری چوکی کھینچی اور باری باری ان کو دیکھا۔ دوا تیار ہو گئی؟ صبح سے پہلے ہو جائے گی، کافی تھکا دینے والا عمل تھا، تالیہ نے ڈوئی پھر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ فاتح نے ایک نظر ایڈم کو دیکھا، پھر تسلی دی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے کہا نا، میں تمہیں واپس ضرور لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے مجھے تب بھی آپ سے گلہ نہیں ہوگا۔ فاتح نے سوالیہ نظروں سے تالیہ کو دیکھا اور ابرو اچکائے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ایڈم کو یقین نہیں ہے کہ دوا اثر کرے گی۔ دوا ضرور اثر کرے گی ایڈم، اور اگر کچھ غلط ہو گیا یا ہمارا پلان فیل ہو گیا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مجھے یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ متذبذب سا دھواں اڑاتی کڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے حرف بحرف ترکیب پہ عمل کیا ہے؟ جی، لیکن پھر کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اپنا یہ مایوس چہرہ درست کرو اور دوا تیار کرو۔ مگر فاتح، کیا معلوم دوا کی ترکیب غلط ہو یا کچھ اور، شاید ایڈم کو یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ بھی متذبذب ہو گئی، مگر وان فاتح نے سختی سے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرایا۔ یہ ایڈم کا آخری آپشن ہے، اس کو شکوک میں مت ڈالو۔ ایڈم نے سر ہلا دیا اور تہہ خانے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کڑائی سے نکلتے دھوئیں کے مرغولے اوپر اٹھ اٹھ کے فضا میں گم ہونے لگے۔ اب ہم ساری رات کیا کریں گے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ صبح کا انتظار، ایک روشن صبح کا انتظار۔ فاتح اوپر چھت پہ بنے روشن دان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ فی الوقت سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ جس وقت مراد راجہ کے سپاہی مرسل شاہ کے محل کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور مرسل کو نیند سے اٹھا کے زنجیروں میں جکڑے قید خانے میں بند کر رہے تھے، اس کوٹھری میں جلتا الاؤ بجھ چکا تھا۔ کڑائی اب ٹھنڈی تھی، سارا مایہ سوکھ کے ایک سفید سفوف میں بدل چکا تھا، مٹھی بھر سفوف۔ ایڈم بن محمد اب اس سفوف کو پانی کے گھونٹوں کے ساتھ نگل رہا تھا۔ سفوف ختم ہوا تو اس نے جام رکھا اور گہری سانس لے کر ان دونوں کو دیکھا جو سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ ترکیب کے مطابق دوا کھا کے مجھے سو جانا چاہیے۔ جب میں اٹھوں گا تو بالکل درست ہو چکا ہوں گا۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، مجھے ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ تالیہ امید اور فکر مندی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دوبارہ ایڈم کو دیکھ پائے گی، وہ بھی تندرست حالت میں؟ اس کا جواب صرف وقت کے پاس تھا۔ سلطنت ملاکہ پہ آج صبح کا سورج بہت سی تبدیلیاں لیے طلوع ہوا تھا۔ مرسل شاہ قیدی بن چکا تھا۔ ملکہ یان سوفو ایک روز پہلے ہی محل سے فرار ہو چکی تھی۔ گزشتہ سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہو چکے تھے اور مراد راجہ ان کا بندہارا تھا۔ بنگارہ ملائک کے مطابق یہ باغی شہزادے چند ہفتے ہی حکومت کر سکے تھے۔ مراد نے ان کی فوج کو استعمال کیا، ان کے ذریعے مرسل کو ہٹایا اور چند ہفتے بعد ان شہزادوں کا پتہ بھی صاف کیا اور خود سلطان بن بیٹھا۔ مگر ابھی یہ سب ہونے میں کافی وقت تھا، اس لیے فی الحال وہ صرف بندہارا تھا اور درست موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ مرسل کو اس نے اپنے محل کے قید خانے میں ڈالا تھا اور سپاہیوں کی بھاری نفری اس پہ پہرے کے لیے تعینات کر رکھی تھی۔ اس تنگ و تاریک کال کوٹھے میں قید مرسل شاہ کی حالت عجیب تھی۔ رات اس کو نیند سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک شب خوابی کے پجامے قمیض میں ملبوس تھا۔
بال بکھرے تھے اور دیوار کے قریب سکڑا بیٹھا تھا۔ یہ وہی قید خانہ تھا جہاں ایک زمانے میں ایڈم بن محمد کو قید کیا گیا تھا۔ خیر وقت کی بات تھی۔ مرسل ناخن چباتے ہوئے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ سامنے کوئی کھڑا ہے، چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا سلاخوں کے پار مراد راجہ کھڑا تھا۔ اٹھی گردن، لبوں پہ تمسخرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں تپش۔ مراد کی شاہی پوشاک اور ماتھے کی پٹی سے لٹکتی سنہری زنجیریں بتاتی تھیں کہ وہ نئے سلطان کا بھی منظور نظر ہے۔ مراد راجہ! وہ غصے سے اٹھا اور سلاخوں کی طرف آیا، پھر انہیں پکڑ کے جھٹکا دیا اور مراد کو گھورا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے تمہیں دوست سمجھا تھا۔ اب بھی بہت لوگ مجھے دوست سمجھتے ہیں، خدا معلوم ان کا انجام کیا ہوگا۔ مراد نے دھاڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں سے نکالو مراد! وہ سلاخوں کو پکڑے غصے اور بے چینی سے بولا تو مراد نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جانتے ہو تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کیونکہ تم نے ہمیں بتانا ہے کہ یان سوفو کہاں ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ عورت کہاں ہے، وہ زچ ہو کے بولا۔ بکھرے بال، بے ترتیب حلیے والا مرسل سلاخیں پکڑے کھڑا عجیب بے بس سا لگتا تھا۔ یان سوفو کو بغاوت سے پہلے تم نے کہاں بھیجا ہے؟ وہ ابھی تک ہمارے ہاتھ کیوں نہیں لگی؟ میں نے اسے کہیں نہیں بھیجا، مجھے نہیں معلوم۔ مرسل غصے سے کف اڑاتا اب زور زور سے مراد کو لان تان کرنے لگا تھا۔ مراد سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یان سوفو کی تلاش میں پوری سلطنت میں سپاہیوں کو دوڑایا گیا ہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شاید مرسل نے اسے چین بھیج دیا ہے، عارف کہتے ہوئے اس کے ساتھ قید خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مراد نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ مرسل نے اسے بھیجا ہے، یعنی مرسل کو بغاوت کا علم تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ خود کیوں نہیں بھاگا؟ مراد نے نفی میں سر ہلایا۔ یان سوفو کو کسی اور نے بھیجا ہے، اسے بغاوت کی منجرک ہو گئی تھی، وہ مرسل کو چھوڑ کے پہلے ہی نکل گئی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ یان سوفو ملکہ تھی، اس نے بغاوت کو بروقت کچلنے کے بجائے بھاگ جانے کو ترجیح کیوں دی؟ عارف نے پوچھا تو آواز میں حیرت تھی۔ اسے مرسل کی طاقت پہ بھروسہ نہ رہا تھا، یا شاید اس نے ہماری بغاوت کو اس کے اصل قد سے بڑا سمجھا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور بھاگ گئی۔ وہ دونوں اب محل کی راہداری میں آ گئے تھے۔ اونچی کھڑکیوں سے روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی۔ مراد کمر پہ ہاتھ باندھے آگے چل رہا تھا اور عارف پیچھے۔ دفتن عارف اس کے برابر آیا اور سرگوشی میں بولا، آدم نے آج صبح دوا کھا لی ہے راجہ۔ مراد نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس کی حالت کیسی ہے؟ میں صبح اس کے کمرے میں گیا تو وہ بخار میں پھنک رہا تھا اور عارف خاموش ہوا تو مراد نے تیزی سے کہا، کیا عارف؟ اس کے ہاتھ خراب ہونے لگے ہیں۔ مراد نے سینے میں قید سانس آزاد کی اور سختی سے آنکھیں میچیں، یعنی وہ کوڑ سے مرے گا۔ اس ترکیب کے مضر اثرات میں کوڑ کا مرض شامل تھا، تیزی سے پھیلتا کوڑ جو اس کی جان لے لے گا۔ راہداری میں ایک دم ویرانی سمٹ آئی۔ کھڑکی سے اندر آتی چونٹیوں کی قطار سہم کے دونوں کی گفتگو سننے لگی۔ مشعلوں نے اپنے شعلے افسوس سے نیچے کر لی اور ہوا اپنا سانس روکے ساکت ہو گئی۔ کتنی دیر لگے گی اس کو مرنے میں راجہ؟ آج رات تک کوڑ اس کے سارے جسم پہ پھیل جائے گا، وہ کل کا سورج نکلنے سے پہلے مر جائے گا۔ مراد کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ شہزادی تاشا کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بہت واویلا کریں گی، عارف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے عارف۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مراد نے ابرو اٹھائے اور مسکرایا۔ اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی چمک عارف کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ریڈی سیٹ گو۔ اپنی خواب گاہ میں سنگار میں اس کے آئینے کے سامنے تالیہ بیٹھی تھی، کنیز اس کے بال بنا رہی تھی جب اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، پھر کھنکھاری اور پیچھے کھڑی کنیزوں کو حکم جاری کیا، آدم اب تک بیدار ہو چکا ہوگا، باغ سے تازہ پھول توڑ کے لاؤ، ہر رنگ کے پھول، ہر خوشبو کے پھول، میں اس کے لیے گلدستہ خود بناؤں گی۔ اس کے انداز میں محبت ہی محبت تھی۔ جب تک کنیز نے اس کے بالوں پہ سنہری کلپ لگایا اور ہار کا کنڈا اس کی گردن کے پیچھے بند کیا، غلام اور کنیزیں پیچھے رکھی میز پہ پھولوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ بہت خوب، ہمیں آدم کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے۔ ہلکے نیلے کامدار باجوک رنگ میں ملبوس، کان میں ایک پھول لٹکائے کھڑی شہزادی اب مسکرا کے ٹہنیاں اکٹھی کر رہی تھیں۔ اس نے خود گلدستہ بنایا، اسے باندھا اور پھر کنیزوں کی مہک میں کمرے سے نکلی۔ باغیچہ پار کیا تو دور دور تک پھیلے غلاموں اور خادموں نے دیکھا کہ شہزادی کتب خانے کی طرف جا رہی ہے، جہاں شاہی مورخ بیمار پڑا ہے۔ اتنا تو سب جان چکے تھے کہ اس کا علاج شہزادی خود کروا رہی تھی اور شہزادی کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج وہ تندرست ہونے والا ہے۔ ایڈم
ایڈم! کھنکھار کے تالیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، دوسرے ہاتھ میں گلدستہ تھا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، اندر بستر نفاست سے بنا دکھائی دے رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور کمرہ خالی تھا۔ بستر سے یوں لگتا تھا یہاں رات کوئی سویا ہی نہیں ہے۔ ایڈم کی بے ساکی البتہ پلنگ کے ساتھ زمین پہ گری تھی۔ تالیہ کے ابرو اچنبھے سے اکھٹے ہوئے۔ آدم کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اندر آئی، کمرے کے ہر کونے میں دیکھا، بستر کے نیچے، الماری کے اندر، کھڑکی سے باہر، ایڈم کہیں نہیں تھا۔ مجھے آدم بن محمد ہر حال میں چاہیے، اس کو ڈھونڈ کے لا کر دو مجھے ابھی۔ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی، غصے سے، پریشانی سے، اور وہ پہرے داروں کو چلا چلا کے کہہ رہی تھی۔ گلدستہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر چکا تھا، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا وہ کہاں تھا۔ اسے رات کمرے میں آتے سب نے دیکھا تھا، نکلتے نہیں۔ سپاہیوں کی دوڑیں لگ گئیں، سارے میں افراتفری مچ گئی، مگر ایڈم بن محمد کا سراغ کہیں نہیں ملا۔ گندہارا کے محل سے دور ایک عمارت تھی جسے خطرناک قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک تنہا، تنگ، تاریک کوٹھری تھی، 3 طرف دیواریں اور ایک طرف سلاخوں والا دروازہ۔ مراد اس کوٹھری کے باہر کھڑا تھا، عارف بھی ہمراہ تھا، اور دونوں کی نظریں کوٹھری کے فرش پہ لیٹے ایڈم پہ جمی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بازو پہلو میں گرے تھے۔ بایاں ہاتھ سیاہی مائل ہو رہا تھا، جیسے جلد گل سڑ گئی ہو۔ کوٹھری کے باہر ایک ہی مشعل روشن تھی، مدھم روشنی میں بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ گلنے سڑنے کا عمل اس کے بائیں ہاتھ سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچ گیا تھا۔ کرتے کے گلے سے جھانکتے کوڑ سے اس کا چہرہ ابھی محفوظ تھا۔ اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، یہ غنودگی میں ہے، ابھی جاگا تھا پھر غش کھا گیا۔ عارف مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ مراد آگے آیا اور سلاخوں کے پیچھے چت لیٹے ایڈم کو غور سے دیکھا۔ آدم! اس کی آنکھیں کھلی، چند لمحے وہ چھت کو دیکھتا رہا، پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا، جیسے خواب میں کھویا انسان لمبی نیند سے اٹھتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، پھر گردن جھکا کے خود کو دیکھا۔ بائیں بازو پہ نظر پڑی تو آنکھیں خوف سے پھیلیں، بے یقینی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور مراد راجہ پہ نظر پڑی۔ مراد نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل بایاں بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا بایاں بازو بے جان سا لگتا تھا، وہ پہلو میں زمین پہ گرا تھا۔ ایڈم بن محمد نے بے بسی سے مراد کو دیکھا۔ میرا بازو؟ اس میں درد بھی نہیں ہو رہا، مجھے یہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا مراد راجہ؟ اس کی آواز گٹھی سی تھی۔ مجھے افسوس ہے آدم، مراد نے بنا تاثر کے محض اتنا کہا۔ ایڈم نے دوسرے ہاتھ کے زور پہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر یوں معلوم ہوتا تھا گویا اس میں اب اٹھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ میں نے دوا بالکل ٹھیک بنائی تھی، مگر کیا ترکیب غلط تھی؟ ساتھ ہی بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں راجہ، آپ مجھے غلط ترکیب نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا نا مجھے افسوس ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی مراد پہ ٹھہری بے یقین آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ تم اس بات پہ قناعت کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہ تمہارے مقدر میں بس اتنا ہی تھا؟ تم عام سے نوجوان تھے، تمہارے مقدر نے تمہیں مہینوں تک محل میں رہنے دیا، امراء، وزراء اور سلطان کے ساتھ وقت گزارنے دیا۔ تمہاری لکھی کتاب صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، اس سے زیادہ تم اپنے مقدر سے کیا چاہتے ہو؟ راجہ! وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ میرے ماں باپ؟ وہ بوڑھے ہیں، وہ اکیلے ہیں، تم اتنے برس ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کی، وہ اپنے مقدر سے اس سے بڑھ کے کیا چاہتے ہیں؟ مراد راجہ نے ساتھ ہی حیرت سے شانے بھی اچکائے تھے۔ راجہ! خدا کے لیے مجھے ٹھیک کر دیں، کوئی دوا، کوئی جادو، کچھ تو ہوگا۔ مگر مراد کمر پہ ہاتھ باندھے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بے قراری سے پیچھے سے چلایا۔ مجھے چیتالیہ سے ملنا ہے، ان کو میری خبر کر دیں، ان سے کہیں ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ وہ خود کو گھسیٹ کے سلاخوں کے قریب لانے لگا۔ مراد انسنی کیے آگے بڑھ رہا تھا جب ایڈم نے وہاں کھڑے عارف سے التجا کی۔ تم مجھے قلم کاغذ لا دو، میرا پیغام ان تک پہنچا دو۔ پھر آواز دھیمی کی، وہ تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیں گی، مال، سونا، جو تم کہو۔ عارف نے استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اپنے اس راجہ سے بددیانتی کرنے کا لالچ دے رہے ہو جو سلطان بننے والا ہے؟ مراد نے پلٹ کے ایڈم کو دیکھا جو سلاخیں پکڑے بے بسی سے عارف کی منت کر رہا تھا۔ یہ چند دن کا مہمان ہے عارف، اسے خط لکھنے دو، اور اسے اشارہ کیا۔ عارف نے استحجاب سے ابرو اکھٹے کیے، مگر راجہ کا حکم حتمی تھا۔ اس نے بس ایک برہم نظر ایڈم پہ ڈالی اور راجہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ایڈم سلاخوں سے سر ٹکائے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کو قلم کاغذ دینا دانشمندی ہوگی راجہ؟
عارف ناخوش لگتا تھا۔ وہ جو لکھے اس کو میرے پاس لانا، ہم اس کی لکھائی کی نقل تیار کر کے اپنی مرضی کا خط شہزادی کو دے سکتے ہیں۔ اس کی لکھائی تو بنگارہ ملایوں سے بھی مل جائے گی، مگر اس کتاب میں ذاتی نوعیت کی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی لقب، کوئی فقرہ جو صرف شہزادی جانتی ہو، ورنہ وہ کیسے یقین کرے گی کہ یہ خط آدم کا لکھا ہے؟ وہ زینے چڑھتے آہستہ سے کہہ رہا تھا، اور ہاں، اس کی خوراک بند کر دو، صرف پانی دو، پانی اس کا مرض بگاڑے گا، میں اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ عارف اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں اب قید خانے سے دور نکل آئے تھے۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔